पाकिस्तान में मौजूद और पाकिस्तान से बाहर तमाम देखने और सुनने वालों को अनीसा सत्ती का अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे 5 अगस्त के हवाले से। 5 अगस्त को पूरे मुल्क में एक सियासी गर्मा गर्मी देखने में आई है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने एहतजाजी रैलियां निकाली, हुकूमत की तरफ से रुकावटें लगाई गई, गिरफ्तारियां की गई, एफआईआर की गई। लेकिन क्या इस सब के बावजूद पीटीआई अपने एहतजाज को कामयाब बनाने में कामयाब रही है या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अपने इस एहतजाज में नाकाम रही है? इसी सब पे बात करने के लिए हमारे पास स्टूडियोज में मौजूद हैं जनाब आगा साजिद साहब। बहुत शुक्रिया सर आपकी आमद का। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके हिसाब से 5 अगस्त 2025 किस तरह से देख रहे हैं आप? क्या सियासी तब्दीलियां हुई? क्या पीटीआई कामयाब रही? क्या नून लीग उनको नाकाम करने में कामयाब रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बिल्कुल। नून लीग नाकाम करने में कामयाब रही या नहीं रही, ये भी एक डिबेटेबल चीज़ें हैं, लेकिन देखना ये हो कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त कुछ खामियां हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। ज़ाहिर है लीडर, अगर आपका जो जिसे लीडर बोलते हैं, अगर वो लीडर, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बाकी पार्टीज की निस्बत मुख्तलिफ मुनफरिद चीज़ ये है कि इनका लीडर सिर्फ एक ही है। बाकी लीडरान वो लीडरान नहीं है, वो तमाम वो लीडरान है कि वो एक दिन लीडर होते हैं और दूसरे दिन वो किसी और पार्टी में होते हैं। बहुत सारे ऐसे लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीड करते रहे हैं, हम साबिक सीएम को कह लें या बाकी जितने भी वज़रा हैं उनके हवाले से बात करें, तो आज वो किसी और पार्टी में मौजूद हैं। तो ये एक खतरनाक चीज़ है। जहांगीर तरीन के हवाले से बात करें, बाकी लोग, तो लीडर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक ही हैं। और जब वो जी, और बाकी जो पार्टीज हैं उनके अगर लीडर नहीं भी होते तो, लेकिन बाकी उनकी जो पार्टीज हैं, चूंकि गलत या सही एक सेपरेट चैप्टर, लेकिन उनका एक इनहेरिटेंस निज़ाम है, इनहेरिटेड सिस्टम है कि उनकी औलादें और बाकी उनके जो लोग हैं वो उनके साथ उसके अंदर कमिटेड हैं कि वो अगर उनका लीडर आगे पीछे हो भी तो वो उनकी जो मंशूर है उसके मुताबिक वो चलते रहते हैं। उनमें छीना झपटी नहीं है। सही है। मैं अपनी बात कंप्लीट, उनमें छीना झपटी नहीं है। उसमें ये नहीं है कि अगर हमारा लीडर नहीं है तो हम लीडर बनने की पोजीशन ले सकते हैं। देखो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक डेफिशिएंसी, फ्लॉ मौजूद है कि बाकी कोशिशें कर रहे हैं कि अगर ये लीडर ना आए तो ज्यादा बेहतर है। तो इस वजह से चूंकि लीडर नहीं है, तो इस वजह से मैं समझता हूँ खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वो मैकेनिज्म नहीं है, वो उस तरीके से मुनज़्ज़म नहीं है, जिसकी वजह से और जो पहले जो गलतियां हुई हैं, बहुत सारी ऐसी गलतियां हुई हैं जो एहतजाज नाकाम हुए हैं, और इनका जो सपोर्टर है वो कारकुन जो है वो उस तरीके से नाला है, नाराज और बेयकीनी की सूरत हाल है, जिसकी वजह से खुद इस 5 अगस्त के जो तहरीक की कॉल थी वो मैं समझता हूँ नाकाम हो सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो 5 अगस्त की स्ट्रेटेजी अपनाई, क्या अडालत जेल से उन्हें यही स्ट्रेटेजी मिली थी? यही करने को कहा गया था? यही डेफिशिएंसी है जो मैंने बात की है, बिल्कुल उसी कंटिन्यूटी है कि हर जो सपोर्टर है, हर लीडर है टॉप लीडरशिप में, वो ये कहते हैं कि हमें ये डायरेक्शन दी गई और जो मुझे डायरेक्शन दी गई है वो बस ठीक है, बाकी गलत है। तो इख्तलाफ है, पानी पीटीआई एक है, लेकिन डायरेक्शन सबको अलग अलग आ रही है, सबको अपने अपने ही ख्वाब आ रहे हैं, अपनी अपनी डायरेक्शन आ रही हैं। आप ये देखें कि अलीमा खान जो हैं वो आके मीडिया पे बात करती हैं, कोई भी बात करती हैं तो बाद में कहा जाता है कि खुद खान साहब ने कहा है कि जी, क्योंकि ज़ाहिर बानी पीटीआई की कुछ खुद से प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने नहीं आती कि उन्होंने दरअसल क्या कहा है, लेकिन खबरें ये आती हैं कि उनको मना कर दिया कि आप सियासत से दूर रहे। फिर इसी तरीके से अली अमीन गंडापुर को कहा गया कि जी, अगर आपसे ये सूबा नहीं संभाला जा रहा, हमारी पॉलिसी को आप लेकर नहीं चल सकते, तो आप इस्तीफा दे दें। जबकि वो कहते हैं कि मुझे मुसद्दका ज़राए से ऐसी खबर कोई नहीं है, लिहाजा मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। तो इस तरह का इख्तलाफ आता है। फिर कहा जाता है कि इस तरह का ये जो कोई तहरीक है वो फलां ने गवर्न करनी है, फलां ने लीड करनी है। आपने देखा कि साहब टाइम के अंदर सलमान अकरम राजा, लतीफ खोजा या बाकी जो वकला हैं, जो लीडर बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर सैफ, इनके दरमियान भी आपस में इख्तलाफ रहा। वो ये कहते थे कि हमें जो बानी कहेंगे हम वो करेंगे। तो हर शख्स को बानी के अलग डायरेक्शन आ जाना। तो ये जो आपने सवाल किया है कि बानी ने जो कहा वैसा हुआ या नहीं हुआ, तो बानी ने कहा क्या, ये किसी को नहीं पता। हर शख्स की अपनी ही कैलकुलेशन है कि ये कहा गया और हम ये करेंगे, और इस वजह से आपस में इख्तलाफ। और ये मैं समझता हूँ अपोजिशन को या मुखालिफिन को इनके खिलाफ लड़ने की जरूरत ही नहीं है। इस वजह से पीटीआई एक अपना ये भी मौकफ रखती है कि हमें ये कहा जाता है कि आप एहतजाज को कामयाब नहीं बना पाए, लेकिन एहतजाज से एक दिन पहले बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां सामने आई, एफआईआर सामने आई, लोगों के घर पे छापे मारे गए। लोगों के घरों पे अभी वो निकले नहीं थे किसी एहतजाजी रैली में, लोगों के घरों पे छापे मारे गए, वहां से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, फिर कंटेनर्स लगा के रोक दिया गया। और जिस मुल्क में आप फिर दफा 144 लगा देंगे, वहां पे कोई एहतजाजी तहरीक कैसे कामयाब होगी?
اچھا بڑی اچھی بات کی ہے آپ نے، بڑی اچھی بات کی ہے کہ کسی بھی جگہ پہ کسی ملک میں کسی جمہوری ملک میں اس طرح سے ریئیکشن سامنے نہیں آتے، اس طرح سے روکا نہیں جاتا، نہ روکا جانا چاہیے. لیکن میں پھر وہی بات کہوں گا کہ سابقہ ریکارڈ جو ہے نا وہ میٹر کرتا ہے. سابقہ ریکارڈ اگر دیکھا جائے 9 مئی کا یا 26 نومبر کا، اب اس میں بہت ساری باتیں کہ جی ہم نہیں تھے، عوام تھی، عوام نہیں تھی کوئی کے اپنے لوگ تھے، ان کو چانس دیا گیا 9 مئی میں، انہوں نے اندر گھسنے کی دی. 26 نومبر میں اگر وہ گھسنے سے روکا تو انہوں نے ہمیں مارا کیوں ہے. تو اس طرح کی بہت ساری جسٹیفیکیشنز آتی ہیں، جیسے کہ لاسٹ لیکن غلط مسئلہ ریکارڈ یہ قائم ہو تھا. تو اب ساری زندگی کبھی دیکھیں بھی پی ٹی آئی کو ایک احتجاج چیز کی اجازت نہیں ہوگی. ہاں حالات تو یہی ہے نا. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں پرامن احتجاج کیا. اگر آپ کی صفوں میں کوئی گھس کر اس پرامن احتجاج کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ نے اس کو بے نقاب کرنا ہے نا، آپ نے اس کو سامنے لے کے آنا ہے. لیکن اب الٹیمیٹ ریسپانسبل کون ہوا کہ ایک احتجاج کی کال تھی نہیں تو کچھ نہیں ہوتا، کال آئی تو اب اس کے اندر الٹیمیٹلی ہم نے دیکھا کہ جلاؤ گھیراؤ بھی ہوا، آگ بھی لگی، حملے بھی ہوئے، شیشے بھی ٹوٹے، میٹرو بھی توڑی، انسو جو چیزیں ہوئی ہیں. تو الٹیمیٹ تو پھر ذمہ داری جس نے کال دی اس کی ہونی ہی ہونی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اگر یہ کسی بھی وجہ سے شر پسندی نہ ہوتی، میں اکثر پہلے بھی اس کئی بار کہہ چکا ہوں، 26 نومبر کو اگر یہ سنگ جانی میں بیٹھ جاتے تو کیا اس طرح توڑ پھوڑ ہوتی. ان کا باقاعدہ ایک اچھی، میں آج کی نسبت 5 اگست کی نسبت کہوں گا کہ پہلے اچھی تعداد میں ان کے سپورٹر، ان کے کارکنان باہر نکلے تھے. اس وقت اگر یہ وہاں پر بیٹھ جاتے تو ان کی عزت بھی رہ جاتی، ان کا دھرنا بھی ریکارڈ ہوتا ہے، احتجاج بھی ریکارڈ ہوتا ہے اور آئندہ بھی آ جاتے. لیکن چونکہ یہ آگے آئے، آگے آنے سے پھر ظاہر ہے وہ چیزیں خراب ہوئی. سو اس ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے اب حکومت نے اگر 144 کی بات کی ہے تو چونکہ ظاہر ہے اگر 144 نہیں لگے گا تو کور کمانڈر ہاؤس میں لوگ گھسنے والے لوگ کہتے ہیں ہمیں روکا کیوں نہیں کیا. مطلب ایک عجیب سی نا جیسے انہوں نے ایک ڈیفینیشن ہے. پریس کانفرنس کر کے پہلے اس چیز کا تعین کر لیا تھا کہ یہ ایک پرامن احتجاج ہوگا. وہ تو ہر دفعہ ہی کہتا ہے نا، کوئی شخص یہ نہیں کہتا ہم راولپنڈی یا وائلیشن اسلام کرنے آ آباد رہے میں ہیں، یہ جب تو نہیں جلسے کہے کی گا نا اجازت بات میں. مانگی گئی تھی صرف 4 سے 5 گھنٹے کی اجازت مانگی گئی تھی، پرامن جلسے کی اجازت مانگی گئی تھی. ماضی کچھ بھی رہا ہو، کسی بھی جمہوری ملک میں کسی کو پرامن جلسے یا احتجاج سے روکا نہیں جاتا. لیکن آج پاکستان تک کبھی کسی نے کہا ہے کہ وائلیشن ہوگی ہمارے جلسے میں. اناؤنس کہتا تو کر کوئی کے نہیں بھی آتے نہیں ہے. نا، لیکن ریکارڈ سے ہی سر پہچانا جاتا ہے نا. جمہوریت ہے نا، اس سے پہلے جو ہوا جس نے کیا جمہوریت ہے. انہیں سزائیں دی گئی، جو گنہگار تھے انہیں سزائیں مل چکی ہیں. 10 سال کی سزائیں رہنماؤں کو ملی ہیں پی ٹی آئی کے. اس کے بعد اگر وہ ایک سبق بھی سیکھ چکے ہیں، اگر وہ پرامن احتجاج کی یا جلسے کی اجازت مانگتے ہیں تو آپ کے خیال میں حکومت کو انہیں ایک پرامن جلسے کی سیکیورٹی کے پیش نظر رکھتے ہوئے سارے سیکیورٹی کو ہائی الرٹ کر کے اجازت نہیں دینی چاہیے؟ دینی چاہیے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ رسک چونکہ انوالو ہوتا ہے تو اس وجہ سے حکومتی میسری میں کبھی اس کو سپورٹ نہیں کرنے جا رہا ہوں، لیکن صاحب کا ریکارڈ کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور اس میں جو لوگ ہیں، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا یہ سی ایم کے پی کے ہیں، یہ آپ کو کہیں سے لگتے ہیں کہ یہ پرامن ہوں گے. ان کی گفتگو سے ہی اندازہ لگا لیں. آپ میڈیا کے اوپر بھی گفتگو لگے تو خوف لگا رہتا ہے کہ ان کی ٹنگ کس ٹائم سلپ ہو جائے گی. اور اگر آپ آف دی ریکارڈ کبھی ان کی گفتگو سن لیں، یہ سب کو پتا ہے، تو آپ 1 منٹ سے زیادہ ان کی گفتگو سن نہیں سکتے. وہ ان کی زبان میں وہ چیز ہے ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی کو بات کر سکے. تو یہ چیزیں ہیں کہ وائلیشن والی بات ہے کہ ان سے کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ وائلیشن کریں، کیونکہ وہ اعلان میڈیا کے اوپر آ کر کیا کر گئے تھے کہ ہم اتنی بڑی اسلحہ لے تعداد کر میں آئیں گے، گرفتاریاں، اسلحہ لے احتجاج کر سے آئیں گے. ایک دن پہلے اتنی بڑی تعداد میں کثیر تعداد میں گرفتاریاں سامنے آئی، لوگوں کے گھروں پہ جو چھاپے مارے گئے. میں صرف اس چیز کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں، ابھی تو احتجاج شروع ہی نہیں ہوا تھا، دفعہ 144 کی خلاف ورزی تو شروع ہی نہیں ہوئی دیکھیں تھی. اگر ہم کتابی بات کریں تو بالکل غیر مناسب ہے، نہیں کرنا چاہیے، اجازت دینی چاہیے. اگر وہ حکومت اپنی پوزیشن میں ہے، اپنی پاور میں ہے تو اپنی پاور دکھائیں، یہ اپنی پاور میں اپنی پاور دکھائیں. فیصلہ عوام نے کرنا ہے وقت آنے کے ساتھ. لیکن اگر ہم سابقہ ریکارڈ کے حوالے سے بات کی جائیں، خوف کے حوالے سے بات کریں کہ پوری دنیا میں ایک کیا امپریشن گیا 9 مئی کو یا 26 نومبر کو کہ ہم لوگ آپ دیکھیں، آپ قانونی رائے بھی دے سکتے ہیں. میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کس قانون کے تحت، کس ایکٹ کے تحت جب دفعہ 144 کی خلاف ورزی ابھی نہیں شروع ہوئی تھی. CRPC سیکشن 144. اس کو سر ایکسپلین کیجیے گا ہماری عوام کے لیے. سیکشن 144 یہ کہتا ہے کہ 5 یا اس سے زیادہ لوگ اگر جب تک حکومت نے منع کیا ہوا ہے، اگر کہیں پہ دفعہ 144 اپلائی کر دی جاتی ہے تو اس کے تحت اگر کوئی وہاں پر موجود 5 یا اس سے زیادہ لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے اگر، تو اس کو ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. خوف کیا تھا 5 یا اس سے زیادہ پہلے لوگوں کا؟ گھروں سے گرفتار کیا گیا، وہ اس دفعہ کی خلاف ورزی کر رہے تھے. کوئی ان کی ظاہری سی دیکھیں، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز
کام کر رہی ہیں, ہم، انٹیلیجنس کام کر رہی ہے. اگر ان کے پاس انٹیلیجنس رپورٹس تھیں کہ ہم، ایسی وائلیشن ہوگی, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو نظر آ رہے ہیں نا حالات, کہ ان گرفتاریوں کی وجہ سے شاید 5 اگست کو اس طرح سے وائلیشن نہیں ہوئی. ہم، اٹس گڈ. اور اگر غلط تھا وہ, تو اگر ان کے پاس انفارمیشن نہیں تھی, صرف اور صرف دشمنی نکالی جا رہی ہے, لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ویک کرنے کی کوشش کی جا ہم، رہی ہے, ہم۔ تو بالکل وہ غلط سر جواز ہے, ایسا اگر نہیں ہونا ہماری چاہیے. ایجنسیز کے پاس کہیں سے رپورٹ آ بھی جاتی ہے, کہیں سے ایزمپشنز ہیں بھی کہ کل کے دن میں یہ ہو سکتا ہے, یہ وائلیشن کر سکتے ہیں, ہمارے پورے لا میں کہیں پہ یہ ایکٹ آتا ہے کہ آپ اگلے دن ہی اس بندے کو اٹھا لیں. ابھی اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے, وہ ایک گناہ کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ کوئی جرم میں کل کروں گا, اگلے دن آپ اس بندے کو اس پہ FIR کر دیں, اس کو گرفتار کر دیں, جی اس کے جیل میں بالکل. ڈال دیں. دیکھیں اگر 1 to 1 ہے نا, کوئی شخص کہتا ہے میں اس کو ماروں گا, ہم، مارنے سے پہلے 302 کی FIR نہیں ہوتی. ہم، لیکن اگر کہیں پہ دہشت گردی کا خطرہ ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز بتا دیتی ہیں کہ یہ خود کش بمبار ہے, میں ہم، اگزامپل دے رہا ہوں آپ کو, تو اس کو خود کش حملہ کرنے سے پہلے اریسٹ کیا جا سکتا ہے. تو اسی طریقے سے اگر ایجنسیز کی کوئی رپورٹ ہے, میں اگر کی بات کر رہا ہوں, رپورٹ تھی کہ ظاہر ہے ان کی پریس کانفرنسز تو یہ اوپنلی نہیں کر سکتے, ہم یہ کریں گے, ہم نے لاسٹ پروگرام میں بات کی تو ہمیں کہتے تھے ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے چیزیں ڈسکس نہیں کر سکتے. ہم، اگر ان کی گھروں میں بیٹھ کے چھوٹی چھوٹی میٹنگز ہوئی ہیں اور ان کے کو پلانس ڈسکس ہوئے ہیں, تو ظاہر ہے ایجنسیز تو وہاں پر موجود ہوتی ہے, وہ ہم، کس طریقے سے اپنا کام کرتی ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے. بالکل ایسا اور ہی. اگر اس طرح کی کوئی ان کے پاس انفارمیشن تھی, ہم، تو ظاہر ہے اس کو ایڈوانس میں روکنا, ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن برقرار رکھنا, وہ حکومتی ریٹ کو برقرار رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہے. ہم، اگر ان کے پاس انفارمیشن تھی تو وہ درست تھا, اور اگر نہیں تھی صرف لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے, تو یہ بالکل غلط ہے, جمہوریت کو ڈیریل کرنے کے برابر ہے. میں اس پہ بالکل بالکل کلیئر ہوں. اس پہ ڈپینڈس کہ اگر ان کے پاس انفارمیشن تھی یا نہیں. ہم. سر جاننا یہ چاہیں گے آپ سے کہ PTI نے جو اسٹریٹجی اپنائی, جو احتجاج کی اسٹریٹجی اپنائی, ڈفرینٹ جگہ سے جو ہے وہ احتجاج ریکارڈ کروا کے اسے ختم کر دیا گیا, وہاں پہ کہیں پہ وائلیشن نہیں ہوئی, کہیں پہ بھی ہم نے جلاؤ گراؤ نہیں دیکھا. تو اس سچویشن میں جن احتجاج ہوتے ہوئے وہاں سے لوگوں کو اٹھایا گیا, کئی فوٹیجز میں ہم نے دیکھا کہ بزرگ خواتین کو جو بالکل ایجڈ ہیں, کافی زیادہ ایجڈ ہیں, انہیں اٹھایا گیا, انہیں گاڑیوں میں ڈالا گیا, تھانے تک لے جایا گیا. وہ ایسی کون سی قانون کی خلاف ورزی کر رہی تھی؟ دیکھیے پھر میں بتاؤں گا, 144 ان ساری چیزوں کو کور کرتا ہے, ہم. لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا کہ سر عدالتوں وہ نے ان اپیل کو, میں بھی تو تھے نا نہیں اس چیز کے لیے, عدالتوں نے ان کو رہائی کر دی. نہیں اپیل تو 144 تو اپیل کیسے کو طلب کی نہیں ہے. احتجاج کے لیے وہ اپیل میں بھی تو تھے نا, انہوں نے ایک دفعہ اپنے جلسے کے لیے پرمیشن مانگی, وہ وہ نہیں دی سیپریٹ گئی. چیپٹر, لیکن 144 تو اپلائی ہو گئی نا, 144 تو اپنی جگہ سٹینڈ کر رہی ہے. اب پولیس کے پاس سر یہ یہ رائٹ ایک ہے کہ چیز وہ چل نکلے 144 گی کو اب امپلیمنٹ پاکستان کروائے, میں. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا جو گرفتاریاں ہوئی ہیں ان کو ریلیز بھی کر دیا گیا, ان پہ سر کوئی FIR تو نہیں جو دی گئی. یہ چیز صرف پاکستان میں چل نکلے گی کہ جو بھی حکومت میں ہوگا وہ یہ تو بہت پہلے اپوزیشن سے ہو کو رہا ہے, یہ بہت وہ پہلے سے ہو رہا اپوزیشن کو جلسے جلوس احتجاج کی اجازت نہیں ہے. دے یہ گا. ہر دور میں جیسے آتا ہے. اناؤنس ہوگا اٹس 144 اپلائی ہو ناٹ جائے گا. اٹس ناٹ نیو فار اینی ون, یہ ہر دور میں آتا ہے. ہم نے دیکھا پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بھی, جب مہنگائی مارچ تھا اس میں بھی FIR ہوئی, کنٹینرز لگے, روکا گیا, 144 لگی. ہم نے دیکھا کہ جب اس سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا جب آپس میں ہوتا تھا, تکرار ہوتا تھا, کنٹرڈکشن آتی, تو اس دور میں بھی سب چیزیں ہوتی تھی. یہ ہر دور میں ہوتی ہے, یہ ایک سیاست اور اس ملک کو لوٹا سر آگے گھسوٹا جا بڑھیں رہا ہے, اور گے یہ اور چیزیں تو ہو آگے رہی ہیں. بڑھتے ہوئے یہ پوچھیں گے کہ 14 اگست کو PTI کیا کر سکتی ہے, کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے, کیونکہ اگین دیکھیں, کال 14 اگر اگست کی ہے نا. پاکستان تحریک انصاف حب الوطنی رکھتی ہے اور ایک سینسیبل جماعت ہے, تو کوئی بھی ایسی وائلیشن نہیں کرنی چاہیے کہ یوم آزادی کے دن پوری دنیا کو ایک غلط میسج جائے. بہت زیادہ بھی کریں تو ان کو ظاہر اپنا احتجاج کا حق, احتجاج کا نہیں بلکہ جلسے کا حق موجود, ان کے اپنا جلسہ کر سکتے ہیں. اپ کمنگ الیکشنز کی اپنی تیاری کرنی ہے, انہوں نے ہائپ کریٹ کرنی ہے, اپنا ویٹ شو کرنا ہے, اگر پاور شو کرنا ہے تو وہ ضرور کر سکتے ہیں. حکومت کو اس کی اجازت دینی چاہیے, لیکن اس چیز کی شیورٹی ان کو گورنمنٹ کو دینی چاہیے کہ وائلیشن نہیں ہوگی. شورٹی تو وہ پہلے بھی دے چکے ہیں, اجازت انہیں نہیں ملی. نہیں, گورنمنٹ نے پھر ڈیفینیٹلی, دوبارہ مجھے اسی دیکھیں ان کی انٹرنل اگر کوئی ڈسکشن ہوئی ہے مجھے نہیں پتا کہ, لیکن اگر شیورٹی وہ دے رہی ہیں اور شیورٹی ایسی دے رہی ہیں کہ ظاہر ہے گورنمنٹ کے لیے ایکسیپٹیبل ہے, تو پھر گورنمنٹ کو اس میں سر کل کے 100% دن میں پرمیشن دینی چاہیے. اس میں کوئی وہ اختلاف نہیں ہے کہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ جمہوری حق ہے, آئینی قانونی حق ہے, اور وہ دینی چاہیے, لیکن شیورٹی ہونی چاہیے کہ کوئی بھی وائلیشن نہیں ہوگی. حکومتی املاک کو, جو ملکی املاک ہے ان کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. سر کل کے دن میں ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ بانی PTI اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے تیار ہے, اس چیز پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. جی بالکل, مذاکرات کے لیے تیار ہیں, اور ہم نے ایک پروگرام میں اس حوالے سے بات بھی کی ہے. مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی کہ بار بار پاکستان تحریک انصاف اس کو کس اینگل سے دیکھ رہی ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں
تو ایک اچھی چیز ہے، میں سمجھتا ہوں مفاہمتی عمل کو جاری رہنا چاہیے. اس کو ہم جب کہتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے بارے میں آپس میں کہتے تھے یہ گیو اینڈ ٹیک کھیلتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بائی جوائننگ ہینڈس یہ حکومتیں باری باری لیتی ہیں. تو یہ اگر مفاہمتی عمل سے یہ چیزیں اگر آگے بڑھیں تو میرا خیال ہے بہت مناسب ہے. ایک ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ اپنا زور لگائے، پولیٹیکل جماعتیں اپنا زور لگائیں، باقی ادارے اپنا زور لگائیں، اور نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ عوام کا ہو رہا ہے. تو اگر مفاہمتی عمل جاری رہے مذاکرات کسی کس طریقے طرف سے جا اگر سکتے ہیں، کیا مذاکرات ہو سکتے ہیں، کس طرف جا سکتے ہیں، کیا پیشکش کی جا سکتی ہے بانی پی ٹی آئی کی طرف سے، کیا دیکھیے بات یہ تو کی اب جا مجھے سکتی ہے؟ نہیں پتا کہ ان کی آپس میں کیا بات چیت ہوگی، لیکن ظاہر ہم سر تجزیہ حالات و کریں گے تو واقعات کیا بتا تجزیہ رہے کے ہیں، حوالے assumptions سے کیا ہیں؟ ظاہر اسٹیبلشمنٹ کو سب سے پہلے کنڈیشن یہی رکھنی ہوگی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کہ وہ انشور کروائیں گے کسی بھی صورت ملک، قوم اور اس کے اداروں کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی. اگر کوئی اختلاف ہے، اب دیکھیں ہم لاسٹ پروگرام میں ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا جی ہمیں پاکستان تحریک انصاف کی ریپرزینٹیٹو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی کہ مجھے جوڈیشری پہ اعتماد نہیں ہے، مجھے فوج پہ اعتماد نہیں ہے، ہمیں پارلیمنٹ پہ اعتماد نہیں ہے، اس پارلیمنٹ میں جا کے ہم کچھ. تو پھر اگر اس طرح کی بات ہے کسی ادارے پہ اعتماد نہیں ہے تو پھر معاذ آرائی کی بات کر رہے ہیں نا، معاذ آرائی کی بات کر رہے ہیں. سو یہ اگر اسٹیبلشمنٹ کو شیورٹی ملتی ہے، گارنٹی ملتی ہے کہ وائلیشن نہیں ہوگی، ظاہرہ ایک چیز تو طے ہے. دیکھیں ایک چیز دیکھیں مان لینی چاہیے انسان کو، میں اس چیز کا قائل ہوں کہ بھٹو کے بعد اگر کسی کو پاپولیرٹی ملتی ہے تو وہ بانی پی ٹی آئی کو ملی ہے. عوام ان کے ساتھ ہے، دل و جان سے ان کے ساتھ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس عوام کو مروایا جائے یا اس کو فرنٹ پہ لایا جائے اور اس کو ان کو ڈھال بنا کے کوئی مقاصد حاصل کیے جائیں. اگر ایسا کچھ کیا جا رہا ہے سو اگر یہ انشور کروا دیا جاتا ہے کہ وائلیشن نہیں ہوگی تو پھر اس پہ بات آگے بڑھ سکتی ہے. باقی اگر بانی پی ٹی آئی یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی فلاں کو جیل میں ڈال دو، فلاں کو جیل میں ڈال دو تب میں مذاکرات کروں گا، تو یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے. یہ چیزیں کورٹ کی ہوتی ہیں. جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ ہم باہر آئیں گے 26 نومبر کو، اور اب بھی یہی کہتے تھے ہم آئیں گے تو خان کو لے کے جائیں گے. ایک عجیب سی بات ہے، مطلب آپ نے لے کے جانا ہے تو پھر تھرو کورٹ ایک پروسیجر ہے. کورٹ مطلب کورٹ کو یا تو انڈر پریشر کرنے جا رہے ہیں، حکومت کے تو ہاتھ میں نہیں ہے، حکومت تو اختیارات دیکھیں پریکٹیکل بات کریں، حکومت کے کوئی اختیارات نہیں ہیں بانی پی ٹی آئی کو باہر نکالنے میں. اختیارات ہیں تو ظاہر ہے کورٹ کی ہیں، تو کورٹ کو آپ انڈر پریشر کرنے جا رہے ہیں، کورٹ پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں، پھر آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ تو اس طرح کا اگر کوئی ڈیمانڈ کرتے ہیں بانی پی ٹی آئی تو وہ غلط ہوگا. ہاں اگر وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی باقاعدہ تو باقاعدہ، اور پھر اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز اور ہے، اگر ڈیل کی بات بار بار کی جاتی ہے تو جو کیسز چل رہے ہیں جب تک ان کا فیصلہ باقاعدہ طور پر عملی طور پر نہیں ہوگا تو ظاہر ہے اس والے سے میرا خیال ڈیل بھی بنتی نہیں ہے. ہو از اسٹیبلشمنٹ کے خان کو باہر نکالے، کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اگر کورٹ میں ان کی ضمانت ہو جاتی ہے تو وہ باہر آئیں گے، اگر ان کیسز میں بری ہو جاتی ہے تو وہ باہر آئیں گے، نہیں تو وہ پھر اندر ہی رہیں گے. کلوزنگ کی طرف بڑھتے ہوئے آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ 5 اگست کو لے کے ایک چیز کو بہت زیادہ پیک دی گئی تھی قاسم اور سلیمان کو لے کے. وہ بات کہیں بیچ میں ہی رہ گئی. نہ ہی قاسم اور سلیمان اپنے والد سے ملاقات کے لیے آئے، نہ ہی وہ کسی تحریک میں شمولیت کے لیے آئے. تو اب یہ بات کس طرف جائے گی؟ کیا قاسم اور سلیمان اب یہ جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں ان کے کامیاب ہونے کے بعد پاکستان آئیں گے اپنے والد سے ملنے، یا یہ بات بس ایک پیک دی گئی تھی؟ جی وہ پہلے بھی پاکستان نہیں آئے، وہ اب بھی پاکستان نہیں آئیں گے. میں پہلے بھی کہا کرتا تھا کہ ان کا آنا بنتا بھی نہیں ہے. اور ان کے والد کے حوالے سے بات کریں تو وہ اگر آنا ہوتا تو والد کو اگر ذرا سی تکلیف بھی ہو تو وہ اس وقت آتے نا. 2 سال گزر گئے، کیا کچھ ہو چکا، گولی بھی لگ چکی بانی پی ٹی آئی کو، لیکن وہ نہیں آئے. ایون ان کی اس طرح سے جس طرح سے اسٹیٹمنٹس آنی چاہیے تھی وہ بھی نہیں آئی. اگر وہ لابنگ کر سکتے تھے کسی اور کنٹریز کے ساتھ مل کے تو وہ بھی نہیں آئے. کر اور سکے. ان کی اسٹیٹمنٹس کیوں نہیں آ رہی؟ ان کا مقصد نہیں ہے، ان کا مطلب نہیں ہے. آپ کو پتا ہے جب ان کی ماں کو ڈیورس ہو چکی ہے، علیحدگی ہو چکی ہے، ان کے بچپن میں وہ خود بڑے پلے سب کچھ چیزیں ہوئی ہیں، وہ پیار وہ محبت جو پاکستانی معاشرے میں ماں باپ کا وہ بچوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ وہاں پہ نہیں ہے. مطلب ایک نیچرل سی بات ہے، ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. اب اگر وہ آ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ کسی کے کہنے پر آ رہے ہیں یا اس کے پیچھے بھی کوئی پالیٹکس ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ باپ کے پیار میں آ رہے ہیں، پیار میں آنا تو بہت پہلے آتے. تو وہ اگر کوئی لابنگ تھی ان کی ایک پلاننگ تھی، اور ہو سکتا ہے وہ ابھی سمجھ رہے ہو کہ شاید ابھی مناسب وقت نہیں آیا، تھوڑا سا اور انتظار کر لیا جائے تو کبھی مناسب وقت آیا تو بھیجنے والے ان کو بھیجیں گے اور ان کو استعمال کیا جائے گا. تو میرا نہیں خیال ان کو یہاں پر آ کر، یہاں بہت سارے قاسم اور سلمان موجود ہیں جو خان صاحب کی فکر کر رہے ہیں اور بڑے زیادہ اچھی فکر، ان سے زیادہ اچھی فکر کر رہے ہیں. تو وہ میرا خیال ہے ان کے آنے سے حکومت کو نہ پریشرائز کیا جا سکتا ہے، نہ انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے ان کی کوئی فیور اس طریقے سے لی جا سکتی ہے. جب کبھی ایسی کوئی سٹیج آئی
تو پھر تب کی تب دیکھی جائے گی. فی الحال ایسے کوئی حالات نہیں ہے کہ ان کو یہاں آنا چاہیے. بہت شکریہ سر، آپ نے اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کیا. 5 اگست کو جو بھی ہوا وہ پورے پاکستان نے دیکھا، میڈیا نے اسے کوریج دی، لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ احتجاج کامیاب رہا، اسٹیٹ کی جانب سے کہا جا رہا ہے احتجاج ناکام رہا. اب جو آگے دیکھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ مذاکرات کس طرف جائیں گے. کیا بانی پی ٹی آئی کے اور اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات کامیاب رہیں گے؟ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ. ناصر.